अस्सलाम वालेकुम। डिबेट में खुशामदीद। मैं हूं अली फुरकान। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत एक अहम मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। सवाल ये है कि आखिर रुकावट कहाँ है। इसी दौरान सियासी इत्तेहाद की बसात भी बदलती दिखाई दे रही है। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बढ़ती कुर्बत क्या सिर्फ वक्ती है या पाकिस्तान की सियासत में नई सफबंदी होती दिखाई दे रही है। इसी दौरान कश्मीर के इंतखाबात भी पसे मंजर में जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इंतखाबी माहौल वहां पे कायम नहीं हो सका है। सिंध तास मुआहिदा, क्या इसके ऊपर सियासी इत्तफाक राय कायम किया जा सकता है? इन्हीं सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा और खुर्रम हमीद खान रोकड़ी, जिनका तल्लक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से शुमाइला राना हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ शामिल हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी तो सियासी मुकालमे की बात करती है, तो क्यों कामयाब नहीं हो सके आप अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को एक मेज़ पे लाने के लिए? बहुत शुक्रिया अली भाई। अली भाई देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन डायलॉग्स पे, बातचीत पे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पर्सनैलिटीज़ को एंगेज करना, ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से खासा रहा है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि दूसरी तरफ भी इसी सोच की जमात हो या लोग हों कि जिनको कायल किया जा सके। हमारी कोशिश थी, हमने हमेशा ये कोशिश की कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर वो आनी चाहिए, बर्दाश्त जो है वो बढ़नी चाहिए हमारी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। मौलाना साहब के आपके सामने है कि बड़ी दूरियां थी, बड़ी तलखियां थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल अपनी कोशिशें जारी रखी और आज मौलाना साहब के साथ हम बैठे हैं, बातचीत हो रही है। किसी जगह पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर ने उनके ख़िलाफ़ ज़ातियात पे कोई ऐसा हमला नहीं किया, कोई नफ़रत की या गालम गलोच की सियासत नहीं की। वगरना यहाँ तो देखने में आता है कि सुबह आप डायलॉग कर रहे होते हैं और शाम को नाकाम होते हैं तो आप एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। तो हसन साहब, आपकी इन कोशिशों में आपको क्या लगता है कि ज़्यादा रुकावट जो है वो पीटीआई का रवैया था या मुस्लिम लीग नून जो कि? देखिए, मैं किसी को भी इस सारी कौम देख रही है दोनों तरफ से, ये दोनों अतराफ से होता है। अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। और फिर नून लीग एक माइंडसेट का नाम है। आपने हमेशा नून लीग की सियासत, आप 90s 80s में चले जाएं, जो सियासत उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ की, आज सेम वही चीज़ें जो हैं वो दोहराई जा रही हैं और तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। और तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि उनका जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो सिर्फ बस वो चोर चोर डाकू डाकू वाला है। उनके पास और चूरन ही कोई नहीं बेचने के लिए। तो इसलिए वो दोनों की जो दूरियां हैं ना, वो ख़त्म नहीं की जा सकती। आपका इख्तलाफ राय जो है उसको उसके लिए राय आमा हमवार की जा सकती है, लेकिन जब आप बिल्कुल ही ये समझें कि अगर मैंने ये बयानियाँ छोड़ दिया तो फिर मैं बेचूंगा क्या, फिर मेरे पास रहेगा क्या। तो इस सूरत हाल में उनकी कुर्बत जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी, मैं एक आधी दहाई की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कि साल 2 साल की कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये दूरियां जो हैं ये कम हो जाएं। मैं अगर आप इजाजत दे तो यही सवाल लेके नदीम कुरैशी साहब की तरफ चलूं। नदीम कुरैशी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब तो कह रहे हैं कि शायद दिहाई लगेगी पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में कुर्बतें आने में एक मेज पे बैठने के लिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, हसन मुर्तज़ा साहब ज़ाती तौर पे एक बड़े शाइस्ता और शानदार इंसान है। मैं इनको एक गुजारिश करता हूँ, इन्हीं की जमात से स्पीकर रही नेशनल असेंबली की डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, उन्होंने एक बार नेशनल असेंबली के फ्लोर पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने इस कौमी असेंबली के ऐवान से 10 बार बेनज़ीर भुट्टो को आंसुओं के साथ रोते हुए जाते देखा, क्योंकि असेंबली में उनके साथ जो नमूना अख्तियार किया जाता था
ان کے اگینسٹ جو ٹانٹنگ کی جاتی تھی, جو گفتگو کی جاتی تھی, جو نعرے بازی کی جاتی تھی, وہ نہ ہی کسی خواتین کے لیے وہ شعبہ دی تھی اور نہ ہی کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے لیے وہ اس قابل تھی کہ کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے لیے استعمال کی جائے. تو یہ روایات ہمیشہ سے مسلم ڈالی. اس وقت تو تحریک انصاف نہیں تھی. حسن مرتضیٰ صاحب باتیں ہیں کہ جی تحریک انصاف ایک نیریٹو لے کے چل رہی ہے چور اور ڈاکو کا. یہ سب نیریٹو نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر پاکستان 78 سال سے, جس میں سے 40 سال میں دونوں جماعتیں اقتدار میں رہتی ہیں, اکٹھی بھی اور الگ الگ, ان کے تمام تر تجربات کے باوجود پاکستان آگے کی بجائے پیچھے گیا ہے, تو پھر تحریک انصاف کی باتیں صرف نیریٹو نہیں ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر آڈیٹر جنرل پاکستان نشاندہی کرتا ہے کہ جی 1100 ارب کی کرپشن ہوئی ہے, مالی بے ہوئی ہے, آپ کی آئی ایم ایف پوری اپنی رپورٹ میں کئی صفحات کی بے ضابطگیوں کی, کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے, تو پھر وہ تحریک انصاف تو یہ نیریٹو نہیں دے رہی ہے. آج جب لیکن اب تو ندیم قریشی صاحب اگر اجازت دیں آپ, تو بیرسٹر گوہر صاحب نے تو ایکسپٹ کر لی وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش, تو اس میں اب رکاوٹ کیا ہے, کیوں جو ہے وہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ میں آپ سے گزارش کروں, کوئی شخص, کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا کہ خامخواہ کی بازارائی جاری رہے. دیکھنا یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے اس وقت, اختیارات جن کے پاس ہیں, کیا وہ اپنے قول و فعل میں سنجیدہ ہے؟ قطعاً نہیں ہے. وہ کہتے کچھ اور ہے, وہ کرتے کچھ اور ہے. ایک شخص جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہو, جو پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی کا لیڈر ہو, وہ بیسک ہیومن رائٹ سے اس کو محروم رکھا جائے, جو پرزنر لا, جو پرزنرز کے لا بنے ہیں ان سے محروم رکھا جائے, 6 ماہ سے ایک شخص آئسولیشن میں ہو, تو وہاں کیا چیز سمجھ آئے؟ ایک کینسر پیشنٹ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, شاہ محمود صاحب تمام کیسز میں بری ہونے کے باوجود, 11 سالی کے باوجود, اعجاز چودھری صاحب, محمود رشید, عمر سفران شیما, یہ سب لوگ جیلوں میں ہوں اور ایک جماعت کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے, ان کو سیاسی میدان میں ہر طرح سے بلاک کر دیا جائے. ساری سرکاری مشینری بجائے ملک کی معاشی ترقی کے, ملک میں موجود لوگوں کی بے روزگاری کی وجہ سے, کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو پیاس پیدا ہوا ہے, اس میں توجہ کی بجائے اگر حکمرانوں کی توجہ صرف ایک سیاسی جماعت کو ٹھیک کرنے پر لگی ہو, تو وہاں کون سے مذاکرات ہو گیا؟ بہتر. میں یہی بات اگر آپ کی اجازت سے میں جی خرم روکھڑی صاحب سے اگر پوچھ لوں یہی بات. روکھڑی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, اور اگر واقعی ملک میں سیاسی استحکام چاہیے تو حکومت پہ یہ کچھ تو لازم ہوگا کہ وہ اعتماد سازی کے کچھ اقدامات کرے جن کا ذکر کر رہے ہیں. علی اصل میں ہوا پتہ کیا ہے, بات چلی بیانیے کی, نیریٹو. 2018 سے پہلے پی ٹی آئی کا جو نیریٹو تھا نا, وہ کمال کا نیریٹو تھا. ہر وہ چیز جس کی اس ملک, ہم اس پارٹی میں ہیں, ہر وہ چیز جس کی اس ملک کو ضرورت تھی وہ اس نیریٹو کے اندر موجود تھی. 4 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دیکھ لیجئے, پھر گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد کا جو نیریٹو ہے وہ خونی انقلاب ہے. اب خونی انقلاب کے نیریٹو کو آج اس 3 سال کے بعد, 2.5 سال یہ ہو گیا گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد, یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اور اپنے آپ کو کس نیریٹو کی طرف لے کے جائیں گے, ان کے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ خونی انقلاب کے نیریٹو کو ہٹا دو, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, آرام سے اپوزیشن کے اندر بیٹھیں اور اپنی صف بندی کر کے دوبارہ پولیٹیکل پروگریسو ایکٹیویٹی کو جاری کریں, اور ہم اپنے بتائیں جو ہم نے اپنی غلطیاں کی ہیں ان کو دور کریں, اور مانیں کہ یہاں سے ہمارے سے غلطی ہوئی اور ہم آگے ایسا کریں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کو تیار ہیں. میری گزارش سنیں, یہ خونی انقلاب والے نیریٹو نے ان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب یہ بات چیت پر تیار بھی ہوں تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اب ان پر اعتبار کون کرے گا؟ بہت اچھے پولیٹیشنز, بڑے زبردست پولیٹیشین یقین کریں اس خونی انقلاب کے چکر میں تباہ ہو گئے. تو اس کا مطلب کہ وزیر اعظم جو پیشکش کر رہے ہیں حسن بھائی, وہ صرف دکھاوا ہے, وہ صرف یہ تاثر دینا ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. خرم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بات چیت جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں میں تھوڑا سا ابھی جیسے قریشی صاحب نے کہا, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. ابھی انہوں نے نا بات کی کہ وہ نیریٹو نہیں ہے, وہ ایک حقیقت ہے کہ 70 سال حکومت کی. دیکھیں 70 سال میں
یہ سارے لوگ بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں. جنرل ایوب خان کے بچے آج کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ That's the point. وہ جنرل ایوب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, جنرل ایوب کی وہی آمرانہ سوچ کو لے کے چل رہے ہیں, وہی انڈس ٹریٹی جو آج ہمارے لیے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے وہ اسی جنرل ایوب کی ہے. معافی مانگیں قوم سے کہ اس کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے, اس کے بچوں کو. اس کے بعد جب ہمارا احتساب کرتے ہیں, ہماری تو 3 نسلیں شہید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارے غدار وطن ہیں. تو آپ اپنے اس ملک کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر جس نے اس ملک کے اندر آمریت کی بنیاد رکھی, اس کے بچے آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نواز شریف کو دیکھ لیں. ہم نے تو کوئی پلاٹ نہیں لیا اس سے. بھئی شوکت خانم کے لیے لیا تو پلاٹ ان کی جماعت کے رہنما نے, لیڈر نے لیا, ہم نے تو نہیں لیا. پھر اس کے بعد مشرف جب آیا, ڈکٹیٹر تھا, سارے کہہ رہے تھے کہ یہ عامر ہے, ڈکٹیٹر ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز فورسز اس کے خلاف, آمریت کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی, یہ مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے تھے. ان کو جب نہیں ملا حصہ, میری یہ تلخ باتیں ضرور ہیں لیکن یہ تلخی نہیں ہے, باتیں تلخ ضرور ہیں. میرے لیے میں میرے خیال ہے واحد پولیٹیشین ہوں گا, سیاسی کارکن ہوں گا جو آج بھی کہتا ہے کہ نہیں یار وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے ساتھ پولیٹیکل جماعت والا سلوک ہونا چاہیے. میں لیکن مشرف سے جب وزارت عظمیٰ نہ ملی, پھر آپ ایدی صاحب والا وہ قصہ جو زبان زد عام رہا, سب کو پتہ ہے کہ اس بیچارے کے پاس گئے, وہ ایک سوشل ورکر تھا, اس کو کیا کہا گیا. وہ حمید گل صاحب والا جو قصہ تھا, پھر وہ ڈاکٹر اسرار کی جو کہنا تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو کس طرح کہتے ہیں کہ ہم 75 سال میں ہم تو اقتدار کے نزدیک بھی نہیں تھے, یہی اس بندر بانٹ میں تھے. بھائی اگر آپ کو ہاتھ نہیں پڑا, انگور کھٹے ہیں, تو یہ عجیب صورتحال ہے. یہ تو ہو گیا. اب یہ فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, تو پھر اس سے مذاکرات کا راستہ حکومت کا صرف دکھاوا ہے, کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہا؟ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے. حکومت جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اس کا اپنی پبلک کے سامنے سرنڈر کرنا اس کی شکست نہیں ہوتی. وہ اسے انیشیٹو لینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, مذاکرات کی بات ہونی چاہیے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان میں جو لوگ اس ملک کے خلاف ہیں, جو اس ملک میں تخریبی کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں, ان کو علیحدہ کریں بالکل, لیکن اس میں اکثریت لوگ, میں ندیم قریشی صاحب کے ساتھ 5 سال اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, بہترین انسان ہے. اب ان کو اگر کسی کے کیے کی سزا مل جائے تو زیادتی ہے. تو ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ اعتماد سازی کے اقدامات تو لیے جائیں, دیکھیں وہ اقدامات لینے ہیں حکومت نے. اگر آپ کے پاس ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے تو یقیناً وہ اس کا جواب بھی دیں گے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہیں بالکل کارنر نہ کیا جائے. ہم نے بڑے برے حالات دیکھے ہیں, ہم نے بنگلہ دیش دیکھا ہے, ہم نے کشمیر کے اندر جو مظالم تھے وہ دیکھے ہیں. ہمیں ہوش کے نوخن لینے کی ضرورت ہے. تو قریشی صاحب, کیا آپ تیار ہیں کہ سنجیدگی کہہ رہے ہیں کہ فقدان ہیں, اور کچھ ایسے عناصر آپ کی جماعت میں جن کو آپ کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کرنا ہوگا, ان کے لیے کیا پی ٹی آئی تیار ہے؟ دیکھیں, ہماری جماعت میں کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑی شدت سے اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں ان کی شدت, پیار کی شدت میں کمی نہیں ہے, لیکن وہ معاملات کو بہتر انداز میں آگے لے کے جانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہے. تحریک انصاف میں آج جو لوگ اگر پچھلے 4 سال کے ظلم و جبر کے باوجود لوگ کھڑے ہیں, تو کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس میں کوئی شک کیا جا سکے. دیکھنا یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو سب کچھ کر سکتے ہیں, ان کا رویہ کیا ظاہر کر رہا ہے. جو لوگ مہنگائی ختم کرنے کے نام پر اقتدار میں آئے ہوں اور انہوں نے مہنگائی 3 گنا بڑھا دی, جو لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے کے لیے آئے ہوں انہوں نے لا اینڈ آرڈر برباد کر دیا ہو. ابھی حسن مرتضی صاحب نے فرمایا کہ جن کے ساتھ جنرل ایوب کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ساری ذرا نظر مارے اپنی مرکز کی پارلیمانی پارٹی میں, ان کو ضیاء الحق کے بچے بھی وہی نظر آئے جنرل ضیاء کے. تو یہ باتیں کرنا
ایک دوسرے کو تانے دینا بڑا آسان ہے. جنرل ضیاء کے وہ کہہ رہے جماعت ہیں کا کوئی شخص ہماری جماعت کا کوئی شخص جنرل ایوب کی جماعت کیبنٹ کا ممبر نہیں رہا. ان کی تو پارٹی کے جو بانی تھے وہ جنرل ایوب کی کیبنٹ کے ممبر تھے. وہ ڈیڈی کہتے تھے ان کو یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو ہمیں ان فضول قسم کی مثالوں میں الجھنے کی بجائے گراؤنڈ میں جو موجود ہے وہ بات کرنی چاہیے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک پارٹی کو ایک الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے قانون، آئین، عدالتیں، ہر چیز کو بلڈوز کر دیا. میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل رپورٹس کیا ہے، سرویز کیا ہے. ہم اس آواز کو میڈیا سے دور کر دیا گیا جو آئین کی بات کرتی تھی. آج آپ ٹی وی کی آپ ویورشپ دیکھیں، ٹیلی ویژن دیکھنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں. لوگوں کا اعتبار ختم کر دیا آپ نے میڈیا سے بھی، کیونکہ وہ جو حق بات کرتے تھے آپ نے کو ہٹا دیا. کوئی شخص ٹی وی پہ بول نہیں سکتا، کوئی اخبار میں لکھ نہیں سکتا. تو یہ جمہوریت کی آڑ میں کچھ لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ ہے. الٹیمیٹلی فیصلہ ساتھ سوچیں گے، 2 سال بعد سوچیں، 6 ماہ بعد سوچیں. وہ سوچیں گے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ عوام کے لیے رانگ نمبر ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مریض کو اس ڈاکٹر سے، جو ڈاکٹر نہیں ہے سیاسی بابا ہے، جو ایک عطائی ڈاکٹر ہے، جو 40 سال سے مختلف صورتوں میں قوم کا علاج کا دعویٰ کر کے اس نے قوم کو قریب المرگ کر دیا، سسٹم کو قریب المرگ کر دیا. ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. یہ جو مرضی دعوے کریں، اگر کاشتکار مطمئن نہیں ہے، تاجر مطمئن نہیں ہے، چاروں صوبوں میں بے چینی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، نوجوان متفق ہو رہا ہے، تو پھر کس بات کا یہ سسٹم لے کے بیٹھے. ان کے مقصد صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف سے، چونکہ یہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ووٹ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ ہر وہ غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر قانونی کام کرتے ہیں جو ان کو ان کے اقتدار کو طبقت دے سکتا ہے. ان کے رویوں میں اگر سنجیدگی ہو تو وہ آصف علی زرداری صاحب کی تجربے کاری سے کسی کو انکار نہیں ہے. نواز شریف، شہباز شریف، یوسف گیلانی، پاکستان کے جو بزرگ ترین سیاستدان ہیں وہ سب کو اقتدار میں کیا عمر باندھے ہیں، کیا عمر ان کو روکتا ہے کہ وہ اس سیاسی کشیدگی کو نہ روک سکے. یہ سیاسی کشیدگی آج قرآن چاہیں تو کل ختم ہو سکتی ہے، آج میرے پروگرام میں گفتگو کے دوران ختم ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیاسی میدان میں ہم شکستیں فائز کھا چکے ہیں، ہم کہتے کچھ رہیں گے، ہم نے کرنا کچھ ہے. یہ کوئی مثال نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا رویہ. تحریک انصاف تو مجبور ہے، تحریک انصاف محکوم ہے، تحریک انصاف جیلوں میں جبر کا شکار ہے. تحریک انصاف جب جو جبر کرتا ہے اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، جب جبر برداشت کرتا ہے وہ کیا کرے گا. صحیح، بہت بہتر کوئی صاحب. میں بھی ایک بریک لیتا ہوں اور واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کا کیا ہے اس پہ اوپر موقف، اور جانیں گے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان جو قربتیں بڑھ رہی ہیں یہ کس طرف جائیں گی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کو لے کے. مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں شمائلہ رانا، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. شمائلہ رانا صاحبہ، یہ بتائے گا کہ کیوں حکومت کچھ ایسے اعتماد سازی کے اقدامات نہیں لے پا رہی کہ مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہو سکے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت کی جو نیت ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں، وہ خلوص نیت کے ساتھ مذاکرات کی طرف بڑھے ہیں. اور آپ کو شاید ماضی میں یاد ہوگا کہ ہم نے ان کو بارہا بار پہلے بھی جا کر کہا کہ آئیے مذاکرات کا راستہ، مذاکرات کے راستے سے ہی جو ہے وہ آپ کا سیاسی پائیدار امن نکلے گا اور کوئی ایسا حل نکلے گا جس سے آپ کے بھی راستے اور ہمارے راستے جو ہیں وہ بالکل قربت کی طرف آئیں گے، اور آپ اپنا رول پلے کریں، آپ اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. کیونکہ ابھی میرے خیال میں یہ اس اپوزیشن اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے. اسٹینڈنگ کمیٹی سے یہ لوگ آؤٹ ہو گئے ہیں. یہ ہاؤس میں بھی ہلڑ بازی اور شور کرنے کے بجائے یہ کنسٹرکٹیو کام نہیں کرتے. حالانکہ ان کے اوپر اپوزیشن کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے اس قوم کی. آخر انہوں نے اپنے لوگوں سے مینڈیٹ لے کر اسمبلیز کے اندر آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ تو وزیر اعظم اٹھ کر ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اچکزئی صاحب، ان کے پاس بھی گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے، بڑھایا ہے. انہوں نے کہا آئیں آپ، ہم ملکی استقامت کے، ملکی سلامتی کے لیے، معیشت کے لیے اور استحکام کے لیے صحیح، آپ کو ہمارے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا. ملک میں اگر دہشت گردی ہے
تو تب بھی ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. اگر ملک میں امن چاہیے تب بھی ہمیں آپ کا ساتھ تو چاہیے. شمائلہ ملک صاحب میں اگر واقعی اتنی سنجیدگی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کروا رہی، ان کی فیملی کی، ان کے پارٹی رہنماؤں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ ہر قیدی کا حق ہے کہ اس کی فیملی کو اور اس کے جو وکلاء کی رسائی اس تک ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اڈیالہ جیل کو اپنی سیاسی پناہ گاہ نہ سمجھیں، وہ ان کا ہیڈ آفس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ باہر آ کر ان کی جو فیملی کی خواتین ہیں، اور جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا انہوں نے ریاست کو للکارنا شروع کر دیا، انہوں نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی جو ایشوز ہیں، آپ کی جو آپ کے جو کورٹ کیسز ہیں، یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو نہیں ہوئے. آپ کو عدالتوں کے اندر سے ہی اپنا سرنڈر کر کے اپنا فیصلے لینے ہوں گے. اگر عدالتیں آپ کو بے گناہ کہہ دیتی ہیں تو ہم آج آپ کو بے گناہ سمجھیں گے. اگر عدالتوں نے آپ کو گناہ گار کہا ہے تو ہم آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری سزائیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، ہمارے مقدمات بھی ختم ہو جائیں، اور ڈنڈا سوٹا لے کے ہم لوگ جو ہے وہ ریاست کے اوپر بھی چڑھ جائیں، اور یہ ہمیں یہ حکومت جو ہے اس کو گھر بھیج دیں، اور کسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ شب خون مار کے آ جائیں. مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ان کے بھی گھروں، ان کے بھی جو جماعت کے اندر جو دھڑے بازی ہے وہ ان کی اصل راہ میں رکاوٹ ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہوگی، ماضی میں بھی ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے خود سے کہا ہے، انہوں نے خود سے نام دیا ہے کہ جی میں فلاں شخص سے ملنا چاہتا ہوں. وہ میں نے یا آپ نے نہیں دیا، یہ بانی پی ٹی آئی نے اندر سے یہ کہا ہے کہ جی ان سے میں ملنا چاہتا ہوں، تو ان کی ملاقات ہو جائے گی. آئندہ ہفتے ہو جائے گی. یہ شمائلہ اور خان دوسری صاحب بات یہ ہے کہ بشرا بی بی اور ان کی فیملی سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے. صحیح، آئندہ ہفتے. خرم روکڑی صاحب، اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت ہے بات کریں گی، حکومت کہہ رہی ہے ہم سنجیدہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. نہیں علی، ہم تو پہلے دن قائل اسی چیز کیے تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے. ہم تو پہلے دن، اب ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، یہ ایشو جب سے شروع ہوا I was the first one to say کہ بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا بات چیت کیجیے، ہم نے بات چیت کی، چیزیں سیٹل ہو گئی. جب ہم نے چیزیں سیٹل کر دیں تو پھر انہوں نے یو ٹرن لیا اس پارٹی نے، اور یہ خونی انقلاب کی طرف چلے گئے. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ کرے ان کو یہ ہوش آئے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. کس کا نقصان ہوا ہے؟ ہمارے جیسے پولیٹیکل لوگوں کا نقصان ہوا ہے نا. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہیں، محنت کر رہے ہیں، جب اس کا ایک ٹائم آتا ہے اس کے ثمر پانے کا، آپ خونی انقلاب کی طرف چلے جاتے ہیں. جس جگہ پہ میں اپنے بیٹے کو لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں، میں کیسے اپنے حلقے کے نوجوانوں کو لے کے جاؤں؟ ان کو ورغلا کے میں کیوں لے کے جاؤں گا؟ آپ کیوں خونی انقلاب کی طرف گئے؟ آپ نے کیوں یہ سارا کام کیا کہ آج جو کچھ باقی جماعتیں کر رہی ہیں وہ بھی جسٹیفائیڈ ہوا ہے؟ یعنی آپ نے اداروں کو اور ایک جماعت کو لڑا دیا آپس میں. اب اس ایشو کی وجہ سے بہت ساری غلط چیزیں دوسروں کے لیے بھی جائز ہو گئی ہیں. آپ نے ایک دیا. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے انہیں عقل آئے. تو اب اس کیاس افہام و تفہیم یا سیاسی اتفاق کا راستہ ہونی چاہیے، لیکن مضبوط لوگوں کے ہاتھوں، کمزور لوگوں کے ہاتھوں نہیں. افہام و تفہیم وہ جس کے ساتھ یہ بیٹھ کے پھر کل جو یہ ڈکلیئر کریں پھر اس پر یہ قائم رہیں. یہ نہیں ہے افہام و تفہیم کہ آپ نے افہام و تفہیم شروع کی اور اس کے بعد آپ نے پھر وہی خونی انقلاب والی روش لے کے چلے گئے. یہ پولیٹیکل کلچر نہیں ہے. جو بات کی حسن مرزا صاحب، حسن بھائی نے، ایگزیکٹلی وہ چیز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کلچر تو اڈاپٹ کرنا چاہیے پولیٹیکل. آپ سیکھنے کو ریڈی نہیں ہے کسی اور کلچر کو. آپ ایک ایسے طرف چلے گئے ہیں جس میں نہایت شدت ہے، فرکشن ہے، نفرت ہے، اور ہم نے کام نہیں کرنا. 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال سے اوپر اپوزیشن کو، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی، پروونشل اسمبلی کے اندر بھی ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ کیا یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس اچھے ایم این ایز نہیں ہیں؟ بڑے بڑے اچھے پارلیمنٹیرینز ان کے پاس ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹیرین ہمارے بھی دوست ہیں نا. وہ مجبور اس لیے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے پارلیمان کی بات کی تو ان کو دھکے پڑیں گے. ایسا انہوں نے ایک پریشر ڈیولپ کیا ہوا اپنی پارٹی کے اندر. اور اگر ان اچھے خاصے شریف آدمی، میں نام نہیں لیتا ہوں، جو کبھی بھی وزاداری سے ہٹ کے بات نہ کرے، یقین کرے میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا کم از کم تو یہ کارڈ پکڑ کے نہ جاتا
اس نے کہا جاؤں کدھر مجھے بتاؤ, ہماری تو سیاست چلی گئی ہے ساری. بالکل. تو ان چیزوں کو دور کون کرے گا؟ یہ پی ٹی آئی یقیناً اگر یہ کریں تو کیا پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. حسن بھائی, آصف علی زرداری صاحب نے ابھی اس کی منظوری دی ہے کہ بلوچستان میں جے یو آئی کو حکومت میں شامل ہونا چاہیے. یہ کوئی نئی سیاسی حکمت عملی ہے آپ کی؟ کوئی نیا الائنس کوئی گریٹر بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایسی چیزیں نہیں ہیں, اور ہر چیز کوئی اس کو فوراً منطقی انجام تک بھی نہیں پہنچا دینا چاہیے. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب سے ہماری اتنی دوریاں بھی تھیں, لیکن ہم نے کبھی بھی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا اور کوئی ان کی ذاتیات پہ حملے نہیں کیے. آج ہم ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بڑا اتحاد بن جائے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں اکٹھا ہونا پڑے گا. ہر روز ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ 28ویں امینڈمنٹ آئے گی اور اس میں فلاں ہو جائے گا. اگر ہم پولیٹیشینز, ہم سیاستدان اکٹھے ہوں گے, بیٹھیں گے, ویوز ایکسچینج ہوں گے, ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو مضبوط ہوں گے. سے نون لیگ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کوئی امید نہ رکھے؟ نون لیگ ہماری جان ہے, نون لیگ کو کیوں خطرہ ہوگا؟ نون لیگ اسی کو فائدہ ہونا ہے, حکومت میں تو نون لیگ ہے. اور پی ٹی آئی والے کو امید رکھیں کہ آپ دونوں مل کے مولانا کے ذریعے آپ کبھی ان کی طرف بھی آ سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی پولیٹیکل فورسز یا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ان کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. شاید کل کو وہ بھی اور ہم بھی سارے اکٹھے ہوں. سیاست میں تو کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہے. قریشی صاحب سے پوچھ لیں. قریشی صاحب, یہ مولانا اور پی ٹی آئی کی جو آپس میں بڑھتے ہوئے روابط ہیں, یہ کوئی آپ کے لیے بھی کوئی امید کی کرن ہے؟ کوئی آپ بھی ان کو خوش آمدید کہیں گے اگر آپ کی طرف بڑھتے ہیں؟ یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایک رول ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کسی زمانے میں پبلک کی, عام آدمی کی پالیٹکس کیا کرتی تھی, آج پیپلز پارٹی اقتدار کی پالیٹکس کرتی ہے. تو وہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے بارے میں, میں اس کو کوئی رائے نہیں دے سکتا. میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو بہترین جج ہے, دیکھیں حکمران اگر عوامی حمایت سے آ رہی ہو, وہ لفظی طور پہ تو حکمران ہو سکتے ہیں, میں تو ان کو پپٹس کہوں گا. ابھی انہوں نے کہا کہ جن کا ہیڈ کوارٹر تو بن گیا جی اڈیالہ, شمال صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے. آپ جب نواز شریف صاحب جیلوں میں تھے تو آپ ان کی ملاقاتوں کی تعداد دیکھیں اور ان کی وہ جیلیں دیکھیں, اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ظلم اور زیادتی دیکھیں, اور ہمارے دیگر جو قائدین ہیں ان کے ساتھ زیادتی دیکھیں. میں آج بھی اس بات پر قائل ہوں کہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل لوگ ہی اس ملک کو اس بندہار سے نکال سکتے ہیں, لیکن جہاں پولیٹیکل لوگ عوامی رائے سے خائف ہو جائیں, عوامی رد عمل سے خائف ہو جائیں اور اپنے آپ کو اقتدار کے بنکرز میں بند کر لیں, تو وہاں پھر وہ اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں. اب یہ جتنا بھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے, یہ جتنی بھی تبارت لے لیں, یہ عوامی حمایت سے عاری ہو چکا. ان کا کوئی ایسا فیصلہ پبلک میں پذیرائی نہیں پا رہا جس سے ان کو کوئی ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو, یا ان کو یہ امید کی کرن ہو گئی عوام میں جائیں گے تو لوگ ان سے ان کی عزت کریں گے, لوگ ان کو چاہیں. ایک چیز طے ہے, اب یہ جب تک اقتدار ان کے پاس ہے, ان کی لائف لائن اقتدار ہے. یہ اقتدار میں رہنے کے لیے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تحریک انصاف تو اسٹرگلنگ فیز میں ہے. تحریک انصاف کی کوئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے یا نون لیگ کی لیڈرشپ سے ذاتی دشمنی ہے, نہ ہونی چاہیے. ایک آئیڈیالوجی ہے, یہی آئیڈیالوجی کا پرچار کبھی بینظیر بھٹو صاحبہ کیا کرتی تھی, اسی آئیڈیالوجی کے لیے کبھی نعرے لگایا کرتے تھے نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالنا. اب تو ان کے بھائی اقتدار میں پوچھ لیں, اس سوال کا جواب تو لیں, انہیں کس نے نکالا تھا, میرے پاس میرا وقت چکے ختم ہو رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں شمائلہ رانا صاحب سے پوچھوں, ان کو کوئی تشویش تو نہیں ہے مولانا اور بلاول کے درمیان جو بڑھتے ہوئے روابط ہیں؟ شمائلہ رانا صاحبہ, دیکھیں پاکستان کی بہتری کے لیے اگر وہ لوگ دونوں مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ قومی دھارے کے اندر تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر بلوچستان میں امن کی گارنٹی اور ضمانت تمام جماعتوں کا مل کر بیٹھنا ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے.
ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، مولانا صاحب کے ساتھ وہ اور اگر جوڑ کریں. یہ اتحاد پی ٹی آئی کی طرف بڑھتا ہے، مولانا کے ذریعے پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، تو پھر بھی آپ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا؟ نہیں، خطرہ کس چیز کا ہمیں محسوس ہونا ہے بھائی؟ پولیٹیکل جماعتیں ہیں، مل کے بیٹھے. ہم نے بھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کیا تھا نا. وہ بھی ہم نے کس لیے کیا تھا؟ یا انہوں نے ہمارے لیے اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ عہدوں میں آ جائیں گے یا ہم لوگ جو پار میں آ جائیں گے. ہم نے تو جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کیا تھا. تو اسی طرح اگر پاکستان کے امن کے لیے تمام جماعتوں کو مل کے، میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم نے تو مذاکرات کا ہاتھ ہی کی طرف اس لیے بڑھایا تھا کہ ملک کے اندر جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں ملک کو، اس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. صحیح. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بہتر. خرم رکھڑی صاحب، آپ کی جماعت نے بھی گلگت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے، ابھی مولانا کو آفر کی گئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے؟ بلوچستان میں جو ہے وہ مولانا پیپلز پارٹی اتحاد میں ہوں گے، آپ گلگت میں ہیں، ابھی کشمیر کے الیکشن بھی آئیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے. جی بی سے بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے بلوچستان کا. یہ بہت اچھا ہوگا کہ جے یو آئی اور پی 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 اکٹھے ہو جائیں. یہ بہت پازیٹیو اور بلوچستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور پارٹیز کو اس وقت جو جی بی کی پوزیشن ہے، مخلوط حکومت بننی ہے، آگے کے الیکشن آ رہا ہے کشمیر کا، تو پوزیشن تو یہ ہے کہ ناراضگی معاف، کیونکہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے اوپر تو رس جانے دیں سارے بھرا میں. 18ویں ترمیم کے بعد پارٹیز رہ تو صوبوں کی گئی ہیں، حد تک کہ پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی تھی. نون بھی ایک زمانے میں نیشنل پارٹی بنی، لیکن پرانی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی زیادہ اسٹرانگ تھی ایز اے نیشنل پارٹی. پی ٹی آئی نیشنل پارٹی بنی، لیکن یہ جو صوبوں کے اندر محدود ہونے کے بعد اب مخلوط حکومتوں کی طرف ہی آپ جائیں گے. آپ کو کوئی حکومت ایک نیشنل پارٹی کے طور پہ نظر نہیں آئے گی. یہ ہو رہا ہے بس. صحیح. حسن بھائی، تو اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ اب نظریاتی اتحاد تو نہ ہوئے نا؟ مطلب مولانا جو ہیں وہ دائیں بازو کی سیاست کرتے ہیں، آپ بائیں بازو کے، آپ اپنے ووٹر کو کنفیوز نہیں کریں گے؟ آپ مولانا تو یہ کشمیر میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں مولانا کے ساتھ مل کے، تو ووٹر کیسے کنفیوز نہیں ہوگا اس سے؟ اب آپ کو سیاسی جماعتیں قریب آتی ہوئی ہوں تو دائیں بائیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ دائیں کی ہے، یہ بائیں کی ہے. بھائی آپ نے یہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی جو سیاست تھی وہ تو پچھلی 3 دہائیوں سے ہو ہی نہیں رہی. اس کی آج مولانا کے ساتھ ہماری قربت دیکھ کے ہوئی ہے. جب مولانا ہماری کشمیر کمیٹی میں ہوتے تھے اس وقت لیفٹ رائٹ کوئی نہیں تھا، اس وقت بھی تھا. دیکھیں، جب آپ حکومت سازی کرتے ہیں، جب آپ کے ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، آپ کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کے گھر محفوظ نہیں ہیں، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، امام بارگاہیں محفوظ نہیں ہیں، تو اس وقت اگر پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اپنا لیفٹ رائٹ دیکھتی رہیں اور وہ کٹھے ہو کے بیٹھ کے ان چیلنجز کا مقابلہ نہ کریں تو کیا وہ ملک کا نقصان نہیں ہے؟ صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے اس پوزیشن میں رہی ہے کہ اس نے پارٹی کا نقصان کیا ہے، لیکن مشکل فیصلے لے کر ریاست کو فائدہ پہنچا ہے، ریاست کو مضبوط کیا ہے. آپ اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کی ڈے فرسٹ سے 73 سے آئین دینے سے لے کر صوبوں کو شناخت، صوبوں کو خود مختاری، صوبوں کے معاشی معاملات، یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں، ادارے کھڑے کرنا، تو یہ مولانا سے ملک کے اتحاد دفاع آپ کو کہہ رہے مضبوط ہیں کرنا، کہ یہ ملکی مفاد کے تحت جو ہے وہ ہو رہا ہے بلوچستان میں بھی اور کشمیر میں بھی. آج روکڑی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں؟ بلوچستان بالکل ضرور کہیں بھائی ہیں کچھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی گفتگو میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی 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 اور جے یو آئی شروع سے بہت ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ریلیشنز کارڈیل ہیں، اور ہمارے پاس نا وہ جو جسے ایک بکش لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس اس طرح نہیں ہے. پیپلز پارٹی چاہے لیفٹسٹ پارٹی ہے لیکن وہ ایک ٹریڈیشنلز میں جا کے کئی جگہوں پہ رائٹسٹ اپروچ بھی رکھتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں اور بلاول بھٹو کا جانا ٹورڈز مولانا، یہ مفادات کی جنگ نہیں ہے. آئی کنسیڈر اٹ کہ یہ پیورلی فار دا گڈ سیک اور بلوچستان کی بہتری کے لیے جا رہے ہیں. قریشی صاحب، یہاں تو اتحاد بن رہے ہیں، مل کے الیکشن لڑے جا رہے ہیں، آپ کی جماعت کو فیصلہ کر پائی ہے اس نے کشمیر میں الیکشن لڑنا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ کشمیر کے الیکشن کا آج کل پہ فیصلہ ہو جائے گا. اگر الیکشن بالکل پاکستان کی طرح سے ہونا ہے تو ووٹ کسی اور کو ڈلنا ہے، جیتنا کسی اور پہ، تو پھر کیا فائدہ؟ میں تو بلکہ مشورہ دوں گا حکومت کو کہ آپ کشمیر میں نامزد کر دیں. آپ نے جب اکٹھے کرنی پاور پالیٹکس ہے
آپ لوگوں کو نامزد کر دیں, آپ کس پریکٹس میں جائیں گے؟ یہ اربوں روپیہ جو سرکار کا خرچ ہوگا, غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے, ملیں بند ہیں, آپ کا کاشتکار دوائیاں دے رہا ہے, آپ کا جو سرکاری ملازم ہے وہ احتجاج کر کے سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو آپ کماتے ہیں وہ آپ لون میں دیتے ہیں یا حکمرانوں کے تو آپ کے بائیکاٹ کرنے سے یہ مسائل, قریشی صاحب آپ کے بائیکاٹ سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے, اور کیا الیکشن کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی؟ آپ بائیکاٹ کریں گے تو یا ان کو لیجیٹیمیسی نہیں ملے گی؟ نہیں, میری سنیں نا, میری سننا, ہمیں تو اگر آپ نے الیکشن اسی طرح کی کروانے ہیں گلگت بلتستان میں, تو پھر فائدہ کیا ہے الیکشن کا؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا, آپ بڑے سینئر جو آپ خود ماشاءاللہ نوجوان انکر ہیں, آپ پوچھیں لوگوں سے, اگر الیکشن یہی ہونے ہیں کہ ووٹ کسی کو ڈالنا ہے, مطلب صرف آپ نے ایک تھیٹر سجانا, آپ نے الیکشن نہیں کرنا. اگر آپ نے وہ تھیٹر نہیں سجانا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ صحیح. ندیم قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا. ہم بات کر رہے تھے کہ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں پاکستان میں سیاسی طور پہ, یہ کس طرف جو ہے وہ بڑھیں گے. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی کی, کتنا ضروری ہے سیاسی جو ہے اتفاق رائے اس حوالے سے, اس کے اوپر بات کریں گے. حسن مرزا اور خرم حمید روکری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. حسن مرزا صاحب, انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے, 1 سال تقریباً ہو گیا ہے اس کو بھارت نے معطل کیا ہوا ہے. آپ خود چونکہ زراعت سے وابستہ ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکمت عملی جو اب تک 1 سال کی رہی ہے وہ ٹھیک ہے, یا اس کے اندر کچھ مزید کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ سیاسی طور پہ بھی میں جانوں گا اس میں. دیکھیں, جہاں تک ایک بحیثیت ایک زمیندار میرا تعلق پانی سے, جو میرا رشتہ ہے وہ انتہائی اس کی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم تو ویسے ہی ٹیل پہ ہیں اور ٹیل کو پانی ویسے ہی نہیں ملتا, اور اب جب ہمیں ہیڈ پہ بھی پانی پورا نہیں مل رہا تو ٹیل والے تو بیچارے روئیں گے ہی. گزارش یہ ہے کہ یہ انڈس ٹریٹی ایک پھندا تھا ہمارے گلے میں, اور انڈیا کے پاس یہ سب سے مضبوط ہتھیار ہے. نہ وہ ہمارے سے ایٹمی توانائی میں آگے ہے, نہ ہماری ہوائی فوج کے مقابلے میں اس کا کوئی کہیں پہ نام ہے, نہ کوئی ہماری آرمی جو ہے بری فوج وہ بڑی پروفیشنل ہے, بحری فوج بڑی پروفیشنل ہے, تو اس کا کسی بھی جگہ پہ ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں ہے ماں سوائے پانی پہ. اور پانی بھی ایک عامر نے وہ ٹریٹی کر کے ہمیں ایسا الجھا گیا ہے اور پھنسا گیا ہے, اس پہ ڈیم بنتے رہے, ڈیم کی اجازت دیتے رہے, پھر کورٹ آف لاء میں گئے, وہاں سے فیصلے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے اندر ہمارا کافی نقصان ہوا ہے. ہمیں پانی کی بڑی پریشانی ہے, اور یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے. پانی کا جو ایشو ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, ہمیں تو ایک انڈس ٹریٹی نے کیا ہوا ہے نا پوری دنیا میں. اگر دیکھ لیں تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریٹی بھی ٹھیک نہیں ہوئی, ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے معطل ہونے کے بعد 1 سال میں پاکستان کو پانی کے مشکلات میں اضافہ ہوا. بالکل. اب کیا ہونا چاہیے, کیا پھر ہوگا راستہ؟ دیکھیں, اس پہ تو ہمیں ابھی آپ کے پروگرام میں جب بات ہوتی ہے نا, ایسے جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ ہمارا اکٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے. سیاسی طور پہ, سیاستدانوں کا سیاسی طور پہ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھیں, ہم اپنے جو ایشوز ہیں جنہیں ہم نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے وہ ریزالو ہونے چاہیے. ہمارے پاس یہ تو نہیں ہے نا کہ انڈیا اگر ہمارا پانی روکتا ہے تو ہم جو دیگر ریسورسز ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں, ہم ان پہ بھی تو کچھ نہیں کر پا رہے. تو خرم صاحب, اس معاملے کے اوپر سیاسی اتفاق رائے ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے کیا ضروری ہوگا, اور یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قومی سلامتی کے ایجنڈے کے اوپر آنا چاہیے اس معاملے میں؟ کوئی شک ہے اس چیز کے اندر؟ آپ کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے. حسن بھائی نے جو کہا کہ ہم ٹیل پہ ہیں, یقین جانی ہمیں اس انڈس واٹر ٹریٹی کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ بائی اٹ سیلف ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کے اندر اتنی غلط چیزیں ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی ملک کو نقصان دیا. آپ نے ان کو دریا دے دیے, ناراضگی معاف, آپ نے ہاتھ باندھ کے ان کو دریا دے دیے. آپ نے کہا بناؤ ان کے اوپر ڈیم, انہوں نے ڈیم بنا دیے, آپ نے دریا دے دیے. آپ نے جب ڈیم بنانے تھے تو آپ یہاں پہ جن مسائل کا شکار رہے آج تک ہیں. آپ نے جماعت علی شاہ جیسے آدمی پیدا کیے, معین اشخاص جنہوں نے ملک کا سودا کر دیا, ناراضگی معاف. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ.
आज भी अगर हमें होश आए, मुझे ये बताएं कि कोई लिख के दे देते कि मेरे दरिया ले लो। पूरी दुनिया में ये है कि पानी जब ऊपर से आएगा नीचे तक पानी तमाम को जाएगा, कोई मुल्क दूसरे मुल्क का पानी नहीं रोक सकता। आपने रुकवाया है, आपने ऐसा एक ट्रीटी की कि आपने अपना पानी रुकवा दिया, आपने अपने दरिया खुश्क करा दिए, फिर किसको रोएं? तो मैं यकीन करें एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पे या एक पॉलिटिशियन, मेरा रिजल्ट ये है कि हम खुद को रोएं हर चीज में। अच्छा, इस सबसे अहम तरीन मसले के ऊपर क्यों नहीं हम इकट्ठे होते? क्यों नहीं ये पार्टी तमाम ये दूसरी हैं इकट्ठी होकर बैठती? पीटीआई क्यों नहीं आती इस चीज के ऊपर? क्या वजह है? वजह यह है मुअय्यन अशखास की लुट है इस मुल्क के अंदर। जो जहां आ जाता है वो कहता है मैं आ गया हूं, मेरा काम चलना चाहिए और मेरे घर के, मेरे खानदान की अगले 10,000 साल का भी पैसा मेरे पास होना चाहिए। मुल्क जाए, भावलपुर जाए, कोहाट तबाह होता है हो, सिंध तबाह होता है हो, जात घर पूरे होने चाहिए। ये है हमारा। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है ये तो हमें बता देना कि अगर भारत इसी हिकमत अमली पे आगे चलता है। हमारे पास बहुत ऑप्शन है अगर हम सिंसियर अपने मुल्क के साथ हो जाए बस। हसन साहब, क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? देखिए, यकीनन हम अब मौजूदा सूरत हाल में जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं हमें उन पे तवज्जो देनी चाहिए और इंडस ट्रीटी पे हमें बिल्कुल एहतजाज भी करना चाहिए और वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाना चाहिए, वहाँ पे भी ज़रूर इसकी होनी चाहिए। ये हमारे तो वो छोटे छोटे जो पैटी इश्यूज हैं वो ही नहीं हल हो रहे हैं। हम तो आज भी मुलाकात के चक्रों में है कि हमारी मुलाकात करवा दो तो बजट पास करवा लो, हमारी मुलाकात करवा दो तो कोई फॉरेन डेलीगेशन है वो पुरअमन चला जाएगा। हम तो आज भी उन पैटी इश्यूज में पड़े हुए हैं। ये जो नेशनल इश्यूज हैं इनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्जा साहब, खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, शमाला राना साहब मुस्लिम लीग नून से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।